अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, पीडीएम को मुतहर्रिक करना है या मुस्लिम लीग नून में जारी बयानिए के इख्तलाफ को ख़त्म करना है। नवाज शरीफ साहब 30 सितंबर को पार्टी के तंजीमी इजलासों के इख्तिताम पर एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। वो अहम ऐलान क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक लड़ाई की जो ताज़ा तरीन हो गई है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के एक सरकर्दा रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने भी तकरीबन वही बात कर दी है जो अमूमन चौधरी निसार अली खान जब वो मुस्लिम लीग नून में थे करते थे मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, और चौधरी तनवीर के इस बयान के बाद, राना तनवीर के इस इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने जीएनएन टेलीविज़न को दिया, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून में एक मरतबा फिर एक तनाज़ा जन्म लेना शुरू हो गया है। और इस बात का भी मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया, क्या पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब अपने करीबी दोस्त राना तनवीर को शोकॉज़ नोटिस जारी करेंगे। राना तनवीर साहब ने इंटरव्यू दिया जीएनएन को, और जीएनएन के जो होस्ट हैं भट्टी साहब, इशफाक भट्टी साहब शायद, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, और इस बातचीत में उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ ऑल्दो बहुत उन्होंने ग्रो किया है, बहुत तेज़ी से ऊपर आई हैं, उन्होंने पार्टी को अच्छे तरीके से लीड भी किया है, जलसों के अंदर भी जाती हैं, क्राउड पुलिंग करती हैं, और जलसों के अंदर जो उनकी जो बातें होती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं, और मुस्लिम लीग नून को उसकी वजह से खासी तक़वीत मिल रही है। लेकिन राना तनवीर साहब ने एक और इंकशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि मरीम साहिबा की बातें अपनी जगह पर, उनकी तकारीर अपनी जगह पर, लेकिन हम जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो हम पार्लिमानी नुमाइंदे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके इन खिताबात की वजह से हम पर प्रेशर आ जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और हम पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। और इसकी वजह से, यानी मरीम नवाज साहिबा के खिताब की वजह से, जो स्पेस हम हासिल करना चाहते हैं हम वो स्पेस हासिल नहीं कर पाते। और मरीम साहिबा को ज़रा थोड़ा सा अपने इस लबो लहजे पर अपना जो अंदाज़े तखातुब है और वो जिस तरीके से अग्रेसिवली बयानबाजी करती हैं, उससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंच रहा है। राना तनवीर साहब ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन इसके बाद एक नया लड़ाई शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर, चूँकि वो क्लिप इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, आप अपनी स्क्रीन पर उसका क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा भी देख सकते हैं। लेकिन ये मामला उसके बाद जो शुरू हुआ तो पार्टी के अंदर इस बात में चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तंजीमी इजलास जो गुज़िश्ता 2 हुए डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न के, उन इजलासों में नहीं आए, क्योंकि उनका ये मुतालबा था कि जावेद लतीफ़ साहब ने जो मुफाहमती ग्रुप के हवाले से बातचीत की है कि वो लोग किसी असाइनमेंट पर हैं, लिहाजा ज़रूरी यह है कि शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्रेसिडेंट रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि जावेद लतीफ़ साहब को शोकॉज़ नोटिस दिया जाए। अब ये सब जानते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब मरीम साहिबा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको शोकॉज़ नोटिस जारी करने में थोड़ा सा हीलो हुज्जत का से काम लिया गया, डिले किया गया। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा भी कि नोटिस हम देख लेंगे, आप तंजीमी इजलासों में आएँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब ने आज गुजरांवाला डिवीज़न का जो इजलास हुआ, तंजीमी इजलास, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की, लेकिन अपना मुतालबा पूरा होने के बाद, यानी जावेद लतीफ़ साहब को शोकॉज़ नोटिस जारी होने के बाद। और इसी वजह से अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दूसरा मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा है, अब उनकी तरफ से मुतालबा सामने आ गया है, और नवाज शरीफ साहब के लिए एक और मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि राना तनवीर साहब बड़े सीनियर कदावर रहनुमा हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। अब ये मुतालबा सामने आ गया कि जनाब बाकी बातें तो ठीक हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रिट भी इस्टेब्लिश कर दी, जावेद लतीफ़ साहब को भी शोकॉज़ नोटिस जारी हो गया, लेकिन अब जो राना तनवीर साहब ने ये जो बात की है, क्या इसके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? और राना तनवीर साहब की एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, कि जब पहला इजलास था डीजी खान डिवीज़न का, तो उस वक़्त जब नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर सामने आए, यानी शुरका के सामने आए वीडियो लिंक पर, तो तमाम लोगों ने उठकर तालियां बजाईं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब यूँ मेज़ पर हाथ रखकर खड़े रहे, उन्होंने ये तालियां नहीं बजाईं। और राना तनवीर साहब की ये जो तस्वीर है, इसको ख़ास तौर पर उस फंक्शन से निकाल कर नवाज शरीफ साहब को भिजवाई गई, उन्हें दिखाया गया कि देखें राना तनवीर साहब क्या करें। और इस वजह से भी एक जो फासला है राना तनवीर साहब का लीगी क़यादत के साथ, वो अब डेवलप होता चला जा रहा है। मसला यह है कि अब राना तनवीर साहब को भी नोटिस जारी होगा या नहीं, क्योंकि अगर अब
رانا تنویر صاحب کو نوٹس جاری نہیں ہوتا تو اس کی یہ تقویت ملے گی اس بات کو کہ رانا تنویر صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کی اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے، بلکہ شاید کسی طرف سے پینیٹریشن ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بیان دیا، اور اگر ان کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ جناب اس کی طرف سے، یعنی جاوید مریم صاحبہ کے جو قریبی حلقہ احباب ہے ان کی طرف سے ایک بات سامنے آئی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی بات سامنے، شہباز شریف صاحب کے قریبی تعلق رکھنے والی شخصیت کی بات سامنے آئی، لہذا اب ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں کو ایک ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ اب مجھے بہت زیادہ جلدی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک جانب مسلم لیگ نون کے تنظیمی اجلاس جاری ہیں، دوسری جانب ان تنظیمی اجلاسوں کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک الگ سے شیڈول جاری کر دیا ہے جو آج روزنامہ جنگ میں چھپا ہے، اور اس کے مطابق شہباز شریف صاحب اب پولیٹیکلی متحرک ہو رہے ہیں۔ وہ کل جو ہے ملتان جائیں گے، بدھ کو ساہیوال جائیں گے، اور 28 سپٹمبر کو فیصل آباد کا دورہ کریں گے، اور ان دوروں کے دوران وہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کریں گے، کچھ تقرر و تبادلے کریں گے، اور ساہیوال کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ 28 سپٹمبر کو فیصل آباد میں جلسے سے بھی خطاب کریں گے، یعنی تنظیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا چیز سامنے نکلتی ہے، کیونکہ جو پارٹی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس وقت وہ زیادہ تشویشناک ہیں۔ آج گجرانوالہ ڈویژن کا اجلاس تھا مسلم لیگ نون کا، اور اس اجلاس میں شہباز شریف صاحب بھی شریک تھے، حمزہ صاحب بھی شریک تھے، مریم صاحبہ بھی شریک تھیں، نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے، خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے، مطلب یہ سارے لوگ موجود تھے، احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور اس جو تنظیمی اجلاس تھا اس میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون میں نہ دو بیانیے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے، ہم صرف شفاف الیکشن مانگتے ہیں، شفاف الیکشن مانگنا نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت ہے، یہ ہمارا حق ہے، جو بھی الیکشن شفاف اور فری اینڈ فیئر ممکن بنائے گا ہم اس کی عزت کریں گے۔ ریاست کو دوام دینے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو انہوں نے سیالکوٹ میں بھی کی تھی کہ ہم صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو تنظیمی اجلاس میں خطاب کیا، انہوں نے یہ جو کیوی ٹیم ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، اس کا پاکستان سے واپس چلے جانے پر انہوں نے حکومت کے اوپر ایک لطیف سا طنز کیا۔ انہوں نے کہا جی دعویٰ کیا جاتا تھا سبز پرچم کی عزت کرائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت کرائیں گے، لیکن اس وقت سبز پرچم اور سبز پاسپورٹ کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا یہ حکومت کیا کر رہی ہے، کام تو کوئی نہیں کر رہی ہے تو صرف انتظار کر رہی ہے، اور ایک فون کال کا انتظار کر رہی ہے جو آ نہیں رہا، اور آنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے عوام کو بنیادی طور پر ریلیف فراہم کرنا، بے روزگاری مہنگائی سے اس کو چھٹکارا دلانا، لیکن موجودہ حکومت نے عوام کو ہی مہنگائی اور بے روزگاری کی ایک گہری دلدل میں دھکیل دیا ہے، اور اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے، صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ احتساب جو کرنے والے ہیں ان کی آنکھیں مالم جبہ پر، بی آر ٹی پر، بلین ٹری سونامی پر اور علیمہ باجی کی سلائی مشینوں پر ان کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ کیسز کب شروع ہوں گے، یہ کیسز کب چلیں گے، یہ کیسز کب ختم ہوں گے، یہاں پر احتساب کب ہوگا، یہاں پر لوگوں کو انصاف کب ملے گا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، یہ ہمارا حق ہے، ہم یہ حق کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، اور نہ اور یہ کوئی ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ آئین کی پاسداری اور پارلیمنٹ کا احترام سب پر لازم ہے، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی نواز شریف صاحب نے اپنے پرانے موقف کو دوبارہ دہرایا، یہ کہہ کر کہ آئین کی پاسداری اور پارلیمنٹ کا احترام سب پر لازم ہے، کیونکہ وہ پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کیا مطالبہ، ہمارے دو مطالبے ہیں، آئین کی بالادستی اور سویلین حکومت کا احترام، یعنی جو سویلین حکومت کہے اس بات پر عمل درآمد کرنا، اس کو کام کرنے کا موقع دینا، رائٹ ٹو رول جو ہے لوگوں کا اس کو یقینی بنانا، اور اس سے باہر ہمیں جانا نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی ادارے کو اس ڈومین سے باہر جانا چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب نے جو مطالبہ ہے اور شہباز شریف صاحب کا وہ مطالبہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ اپنے جو اندرونی اختلاف ہے رانا تنویر صاحب کو لے کر اور جاوید لطیف صاحب کو دے کر اس سے کیسے نبردآزما ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے اس اعلان کے بارے میں جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں
آپ سے جس کا ذکر کیا تھا، نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں اس وقت سرگرم ہیں، بلکہ میں نے کل کے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو اس بات کے لیے آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ لندن کے اندر کچھ اجلاس جاری ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور خاص طور پر پارٹی کی جو قیادت ہے اور پارٹی کارکن ہیں ان کے ساتھ، اور وہ جو لیڈرشپ ہے جس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا لندن جانے کے بعد تھوڑا سا رابطے کے اندر کمی آ گئی تھی۔ نواز شریف صاحب اب ان رابطوں کو نہ صرف دوبارہ بحال کر رہے ہیں بلکہ خود، چاہے پاکستان ہے، چاہے انگلینڈ ہے، چاہے سعودی عربیہ ہے، جہاں جہاں پر بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کے ساتھ رابطوں میں مشغول ہیں، اور اچھے خاصے متحرک ہو چکے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے سیاسی کیلولہ کیا تھا، آرام کیا تھا، وہ اب انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور اب وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پر ان رابطوں میں جو وہ بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، مشورہ طلب کر رہے ہیں، رائے طلب کر رہے ہیں کہ جناب بتائیں مجھے پاکستان جانا چاہیے تو کب جانا چاہیے، اور وہ کون سے حالات پیدا کیے جائیں پاکستان میں پولیٹیکلی جس کے اندر مجھے پاکستان کے اندر پہنچنا چاہیے۔ کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کا یہ کہنا ہے واضح طور پر، جو انہوں نے پارٹی کے اندر جن جن لوگوں سے بات کی ان کا یہ واضح طور پر کہنا ہے کہ میں الیکشن سے پہلے پاکستان جاؤں گا، یہ بات طے ہے۔ اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ان کی کس طریقے سے پذیرائی کی جائے گی، اور جاوید لطیف صاحب کا ذکر پھر آ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آن ریکارڈ 2-3 مرتبہ یہ بات وہ کہہ چکے ہیں، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب نومبر یا دسمبر میں پاکستان واپس آ جائیں گے، اور کچھ اس قسم کی میرے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک چیز انہوں نے رکھی ہے۔ وہ چیز کیا رکھی ہے کہ 30 سپٹمبر کو جب ان کا آخری تنظیمی اجلاس ہو جائے گا، جو ہوگا فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس، تو اس اجلاس میں نواز شریف صاحب حکومت کے خلاف جو ممکنہ تحریک ہے اس کے حوالے سے، اس احتجاجی پلان کے حوالے سے پارٹی کو آئندہ کا روڈ میپ اور خصوصی ہدایت دیں گے۔ یعنی نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی جو احتجاجی کیمپین ہے اب اس کا نہ صرف آغاز کیا جائے بلکہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اس طریقے سے کہ جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچے، جب اس کا نقطہ عروج ہو، تو نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کریں، اور اس وقت ان کو کوئی روکنے والا، ان کو کوئی کسی قسم کی ہرڈل کریٹ کرنے والا نہ ہو ان کی واپسی پہ، اور وہ بوائلنگ پوائنٹ کو یعنی اس نقطہ عروج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے پاکستان میں لینڈ کریں، بالکل اسی طرح جیسے امام خمینی صاحب نے ایران کے اندر لینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو شاہ ایران کی رجیم تھی اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لہٰذا نواز شریف صاحب اب ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہ پلان ہے کہ ناؤ اور نیور، وہ اب جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں وہ اب وہ والا نواز شریف نہیں ہے جو کمپرومائز کرتا ہے، اقتدار سے نکل جائے گا خاموش رہے گا، طریقے نجات چلائے گا خاموش رہے گا، لانگ مارچ کرے گا خاموش رہے گا۔ 2017 میں گھر بھیج دینے کے بعد ان کا وہ اب ان کی سوچ کے اندر تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب وہ ناؤ اور نیور کی سٹیج پر ہیں جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ایک موقع، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے ان کا بنیادی حق یعنی ووٹ کو عزت دو کا حق حاصل کیا جا سکتا ہے، ووٹ کا احترام حاصل کیا جا سکتا ہے، سویلین اداروں کی سپریمیسی کے خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس پر وہ مکمل طور پر کنونسڈ نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں آج کل، ابھی ریسنٹلی لنڈن کے اندر جن صحافیوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اس سوچ کے حوالے سے، نو اور نیور کے حوالے سے خاصی حد تک کمیٹڈ نظر آتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اب وہاں پہ ان سے جو ملنے والوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب یہ جو 2 پوائنٹس ہیں ان کے کہ جو آئین کی حکمرانی اور سویلین حکومت کی بالادستی، اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیسیکلی یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کے آگے تمام چیزیں خود بخود لنکڈ اپ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے یا کام کو عزت دو کا بیانیہ ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اہم اعلان کون سا کرتے ہیں 30 سپٹمبر کو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔